औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। सूरह बनी इसराइल पारा नंबर 15 और इसका आज रुकू नंबर हम सूरत का रुकू नंबर 4 करेंगे। आयत नंबर 31 से देखें। वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यता इमलाक नहनु नरज़ुकुहुम व इय्याकुम इन्न क़त्लहुम काना ख़ितअन कबीरा। और अपनी औलाद को मुफलिसी के अंदेशे से कत्ल मत करो, हम इनको भी रिस्क देते हैं और तुमको भी, बेशक उनका कत्ल करना बड़ा भारी गुनाह है। वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा वसाअ सबीला। और ज़ना के पास भी मत भटको, बिलाशुबह वो बड़ी बेहयाई की बात है, बुरी राह है। तो यहाँ पे देखें खशियत इमलाक के बारे में इसकी वजाहत है कि अयाम जाहिलियत में अरब के बाज़ कबाइल में दस्तूर था कि अपनी लड़कियों को पैदा होते ही कत्ल कर देते थे। और इसका सबब क्या बतलाते थे? अफलास, गुर्बत, गरीबी। और अरब में तजारत के ज़राए महदूद, ज़राअत की कमी, सनत का फुकदान था। इसीलिए अमूमी तौर पर जो मवेशियों की परवरिश थी और वो मुश्किल थी। और चोरी बहुत हुआ करती थी, डाके डलते थे। और ज़ाहिर है कि इन ज़राए माश में कोई वसअत नहीं हो सकती कि अगर चोरी करके अपना रोज़गार बनाया जाए, इसलिए खाने पीने की भी अमूमन तकलीफ़ रहती थी। हदीस पाक में है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक रवायत मज़कूर है, फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सबसे बड़ा गुनाह कौन सा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शिर्क करना। यानी जिस ज़ात ने तुम्हें पैदा किया उसके साथ किसी को माबूद बनाना। तो मैंने अर्ज़ किया, इसके बाद फरमाया औलाद को कत्ल करना, इस ख्याल के मातहत कि वो तेरे साथ रिस्क में शरीक हो जाए। तो ज़ाहिर है अब जो लोग हज उम्रे पे जाते हैं, क्योंकि अब अरब के वो हरम की इतनी तोसी हो चुकी हुई है कि ज़िंदा बच्चियों का जो कब्रिस्तान है बाबुल उमरा की तरफ से जाएं तो वहाँ पे ये कब्रिस्तान मौजूद है। और सऊदी गवर्नमेंट ने जितनी भी दफ़ा यहाँ पर कोई बिल्डिंग या होटल या कोई भी चीज़ बनाने की कोशिश की, वो गिर जाता है। तो इसको बहरहाल उन्होंने डिसाइड किया कि इसको खुला ही रहने दें। आज भी ये है, इबरत आती है देख के। वहाँ पे गोल दायरे में, हर कब्र के ऊपर गोल दायरे में ईंटें लगी हुई हैं, तो ये निशानी मौजूद है। तो उस ज़माने में इसीलिए इस आयत में ये है कि अपनी ख़ास तौर से बेटियों को वो लोग ये बहुत समझते थे, जाहिलियत की बात है, कमज़ोर समझते थे कि ये हमारा माल पैसा भी ले जाएंगी और खाएंगी, और बेटों को अपने लिए बहुत आला समझते थे, हसब नसब की बात थी। तो बहरहाल दीन इस्लाम ने इस चीज़ को ख़त्म किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह औरत को दीन इस्लाम ने बहुत इज़्ज़त दी। आज के ज़माने में भी बहुत से फैमिलीज़ जो हैं बच्चियों को अच्छी तालीम देते हैं। तालीम दुनिया की तालीम की बात नहीं है, वो भी ज़रूरी है, और आखिरत की का इल्म होना, उसकी तैयारी करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए फिर ख़ास तौर से कि बहुत से वाक़यात ऐसे हम सुनते हैं कि लोगों ने भूख की वजह से बच्चों को कत्ल कर दिया, दरिया में फेंक दिया, खुद भी छलांग लगा दी। मायूसी गुनाह है। जितना रिस्क जिसका लिखा है वो अल्लाह ने उसको देना है। मेहनत करनी बहरहाल ज़रूरी है। रिज़्क़ हलाल बहुत बड़ी नेमत है, जिस ख़ानदान में रिज़्क़ हलाल आता है। तो इसलिए अल्लाह की दीन की समझ लेंगे तो अल्लाह पर तवक्कुल करना आएगा, वरना इंसान मायूसी और घबराहट में ज़िंदगी गुजारता है। फिर आगे ये बात है कि अगली आयत में ज़ना की बात आ रही है। तो अजनबी औरत की तरफ बग़ैर उज़र शरई नज़र करना, नामहरम औरत से अकेले में बैठना, इनसे हंसी मजाक करना, और फिर मुलाकात बढ़ाना, नाच गाने जैसी मजलिसों में मिक्स गैदरिंग जो है, या ये जो चीज़ तहज़ीब के नाम पर अब
کھلے عام ہو رہی ہے، لوگ اس کو گناہ سمجھ ہی نہیں رہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ اسی سے پھر زنا جو ہے کہ دروازے سیڑھیاں کھلتی جاتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ولا تقربوا الزنا، اس کی کیوں؟ کیونکہ یہ بے حیائی اور بے حجابی کی بات ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ ایسے لباس مت پہنو، ایسی جگہوں پہ مت جاؤ، ایسے رسالے تصویریں مت دیکھو جس سے انسان کی شہوت بڑھ جائے۔ یہ شریعت اسلامی میں ایسی غیر نکاحی ازواجی تعلق کو ہر حال اور ہر صورت میں حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ اس سے ہر ممکن حد تک بچنا ہے۔ کہ پہلی چیز کیا ہے، اس سے ہی آج بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہے، تو ماں باپ نے اس پہ نظر رکھنی ہے کہ یہ اس موبائل کا کیا استعمال کر رہے ہیں۔ بچوں کو لے تو دیے لیپ ٹاپ، موبائل، کہ ان کی اسائنمنٹس ہیں، انہوں نے اپنے کالج یونیورسٹی کا کام کرنا ہے، لیکن اگر اس کا مس یوز ہو رہا ہے تو پھر تب بھی بچوں پہ نظر رکھنی ہے۔ وہ بچے جو تنہائی میں رہنے کے عادی ہو جاتے ہیں، ان کی صحت خراب ہو رہی ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان چیزوں کا غلط استعمال بھی ہو رہا ہے۔ لیپ ٹاپ، موبائل، یقیناً وہ اس میں غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے گھر کے ماحول میں والدین کا تعلیم یافتہ بچوں کو کرنا، اور ساتھ ان کی بری اور اچھی چیزوں پہ نظر رکھنا۔ یہ بہت ضروری ہے، تاکہ بچہ تو ظاہر ہے کہ گمراہ ہو جائے گا اگر والدین اس کی رہنمائی نہیں کریں گے۔ آگے دیکھیں، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا۔ ترجمہ، اور جس شخص کے قتل کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا اس کو قتل مت کرو وہاں مگر حق پر، اور جو شخص ناحق قتل کیا جائے تو ہم نے اس کے وارث کو اختیار دی ہے، سو اس کو قتل کے بارے میں حد شرع سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، وہ شخص طرفداری کے قابل ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، ناحق قتل کا جو حکم آ رہا ہے شریعت میں، یعنی کہ قتل انسانی بغیر کسی شرعی سبب کے بہت بڑا شدید جرم ہے۔ اس لیے حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر بڑی تنبیہ فرمائی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب دو مسلمان تلوار لے کر مقابلہ کرتے ہیں تو قاتل مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قاتل کا جہنمی ہونا تو خیر تھا، مقتول کا کیا قصور؟ فرمایا، وہ بھی اپنے مقابل کو قتل کرنے کا خواہش مند تھا۔ تو خلاصہ یہ کہ ناحق قتل کرنا حرام قرار دے دیا، اور اولیاء مقتول جو ہیں کو قتل سے انتقام لینے کی اجازت دی، مگر زیادتی کرنے سے منع فرمایا۔ پھر اولیاء مقتول کو یہ بھی اختیار دیا کہ خواہ قصاص لیں یا خون بہا، دیت یعنی، اور دستوری قصاص سے بڑھ کر اس پہ زیادتی کرنا یہ ناجائز ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ مقتول کے جو جاننے والے ہیں، ان کے جو دوست ہیں، جن کا ان کے ساتھ تعلق ہے، ان کے بارے میں بات آ رہی ہے کہ اگر مقتول کو ناجائز قتل کیا ہے تو پھر اس کے لیے قصاص اور دیت کا حکم امیر اس کا فیصلہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال امیر کا مطلب کہ اس شہر میں رہنے والا قاضی جو ہوتا ہے۔ آگے دیکھیں، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ ترجمہ، اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو کہ مستحسن ہے، یہاں تک کہ اپنے سن بلوغ کو پہنچ جائے، اور عہد شروع کو پورا کیا کرو، بے شک ایسے عہد کی قیامت کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اور جب ناپ تول کرو تو پورا کرو اور صحیح ترازو سے تولا کرو، یہ اچھی بات ہے اور انجام بھی اس کا اچھا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں عہد کے بارے میں آ رہا ہے، اور سورہ المائدہ میں ہم دیکھ چکے ہیں وعدوں کے بارے میں۔ اس صورت میں آغاز ہی عہد کے بارے میں ہو رہا ہے، یعنی کہ عہد ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا آخرت میں حساب لیں گے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اپنے کیے ہوئے عہد کی پابندی کرنا، عہد شکنی، وعدہ خلافی کی ممانعت میں فرمایا جا رہا ہے، اور حکم ثابت ہوتا ہے کہ شریعت کے موافق جو عہد و پیما یا وعدہ کر لیا جائے اس کی پابندی لازمی ہے۔ بصورت خلاف ورزی قیامت کے دن باعث پرس ہوگی، یعنی جیسے قیامت میں اور فرائض اور واجبات اور احکام الہیہ کے پورا کرنے یا نہ کرنے کا سوال ہوگا،
ایسی باہمی معاہدات کے متعلق بھی سوال ہوگا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھیں گے۔ پھر لین دین کی حکم کے بارے میں آیت میں آیا ہے کہ دین میں ناپ تول میں کمی بیشی نہ کرو اور ٹھیک ٹھیک ناپ تول کرو۔ کفار عرب اول تو تجارت پیشہ ہی بہت کم تھے، اور تھے بھی تو بے ایمانی کرتے تھے، زیادہ کر لیتے اور کم تولتے، ترازو سے تولنے میں ڈنڈی مار لیتے۔ اس کی اہل اسلام کو ممانعت فرمائے گی۔ بتایا گیا کہ صحیح ناپنے اور تولنے سے بہتری حاصل ہوتی ہے اور اس کا انجام بھی اچھا ہے، یعنی آدمی کو دنیا میں بھی نیک نامی اور تجارتی فروغ اور مالی برکت حاصل ہوتی ہے، اور آخرت میں بھی ذلت سے انسان بچ جائے گا۔ اور دین اسلام میں تجارت میں 90% سے بھی زیادہ برکت رکھی گئی ہے، اور اس لیے آج کے دور میں بھی علماء کرام نوجوان نسل کو یہی کہتے ہیں بجائے نوکریاں کرنے کے تجارت کریں، اس میں برکت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پڑھنے کے بعد اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ اگلی 4 آیات کو دیکھیں۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، اور جس بات کی تجھ کو تحقیق نہ ہو اس پر عمل درآمد مت کیا کرو، کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ہر انسان سے ان سب کے قیامت کے دن پوچھ ہوگی۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور زمین پہ اتراتے ہوئے مت چلو، کیونکہ نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ بدن کو تان کر پہاڑوں کی لمبائی کو پہنچ سکتے ہو۔ کُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا، یہ سارے برے کام تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں۔ ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا۔ یہ باتیں اس حکمت کی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی کے ذریعے بھیجی، اور اے انسان اللہ برحق کے ساتھ کوئی اور معبود تجویز مت کرو، ورنہ الزام تم پر ہی ہے اور جہنم میں تمہیں پھینک دیا جائے گا۔ أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا۔ اے مشرکو، تو کیا تمہارے رب نے تم کو بیٹوں کے ساتھ خاص کیا اور خود فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنایا؟ بے شک تم بہت سخت بات کرتے ہو۔ یہاں پہ دیکھیں آیت نمبر 36 اور 37 کے حوالے سے جو بات آ رہی ہے، اس میں حکم اللہ تعالیٰ کیا دے رہے ہیں کہ بلا تحقیق ہر سنی سنائی بات کے پیچھے نہیں ہونا چاہیے، یعنی بے تحقیق بات بھی زبان سے نہیں نکالنی چاہیے، اور نہ کسی بھی کام میں اندھا دھند پیروی کرنی چاہیے۔ انسان کو چاہیے کہ کان، آنکھ، دل اور دماغ سے کام لے، بقدر کفایت تحقیق کر کے کوئی بات منہ سے نہ نکالے یا عمل نہ کرے۔ سنی سنائی باتوں پر بے سوچے سمجھے جب بہانہ بنا کے انسان خود عمل کرتا ہے تو پھر وہ خود ہی گنہگار ہوگا۔ بہرحال تحقیق کرنا بہت ضروری ہے۔ اب دیکھیں آج کل کے زمانے میں تو کتنی چیزیں ہیں، اس میں جھوٹ کی آمیزش بھی ہوتی ہے، کتنے ٹی وی چینلز ہیں اور کتنے چینلز ایسے ہیں جیسے یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، سب سچ تھوڑی کر رہے ہیں، یہ تبلیغ تھوڑی کر رہے ہیں، ان میں غلطی کی گنجائش ہے، اور جب جھوٹ بنا کے پیش کیا جائے گا اور لوگ سمجھتے ہیں شاید سچ ہے تو ظاہر ہے خسارہ ہوگا۔ اسی لیے بدعات بھی اسی لیے رواج پا جاتی ہیں کہ نسل در نسل لوگ کہتے ہیں ہاں ہمارے ماں باپ، ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ یہی کام کرتے آئے، تو اگر بزرگوں نے لا علمی میں زندگی گزاری تو اس سے اولاد کا خسارہ ہے۔ تب جب انوائرمنٹ میں دین کو سیکھنے کے چانسز ہیں تو کسی استاد کو ساتھ رکھنا چاہیے تاکہ ان سے پوچھ کے علم کو حاصل کر کے پھر اپنی زندگیوں کو گزارا جائے، ورنہ اندھی تقلید سے انسان کو خود ہی نقصان ہوگا۔ اسی لیے پھر دوسرا حکم جو ہے وہ یہ ہے آیت نمبر 37 میں کہ زمین پر اطراع کرنا چلو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب میں تعلیم و تہذیب کا فقدان تھا، جہلیت بہت زیادہ تھی، اسی بنا پر جسمانی قوت اور جتھے کی کثرت، جاہلانہ شجاعت پر عموماً فخر کیا جاتا تھا،
جیسے آج کے دور میں بھی کشتی اور باڈی بلڈنگ اور یہ چیزیں کس لیے نمائش کا حصہ بنتی جا رہی ہیں، ہے نا؟ تو اگر تو یہ جسم انسان کے جسم میں طاقت ہے، اس کو جہاد کے راستے پہ مردوں کو استعمال کرنا چاہیے۔ اور فخر کا مظاہرہ صرف زبانی ہی نہیں ہوتا تھا، بلکہ چال ڈھال سے بھی اس کے آثار نمایاں ہوتے تھے۔ خود پسندی اور کی وجہ سے چال میں اتنا فخر آ جاتا تھا کہ وہ تکبروں کی چال چلتے تھے۔ انسان کو یہ چیز زیب نہیں دیتی، اور اللہ نے کہا کہ پاؤں کو زور سے زمین پر مت مارو، نہ گردن کو بھارو، سینہ تان کے چلنے سے کہیں انسان پہاڑوں کو مسخر نہیں کر سکتا۔ اللہ کے ہاں میں بہترین چیز کیا؟ عاجزی۔ وہ سیکھی نہیں، اور یہ غلط چیزیں دیکھ کے یہ چیزیں اکڑ کے زمین پہ چلنا، گردن اکڑا کے چلنا، یہ چیزیں اوور کانفیڈنس میں آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس سے انسان کا دنیاوی اور آخروی دونوں حساب سے زوال ہے، ٹھیک ہے؟ کسی نبی نے ایسی چال نہیں چلی، کسی نبی سے نہیں۔ ہاں آپ دیکھیں حج کے دوران میں طواف کے وقت رمل کا حکم ہے مردوں کو، کہ پہلے 3 چکروں میں رمل کریں، تو وہ اس لیے ہے یا 3 یا 4 چکروں میں، کہ دشمنوں پر یہ تاثر آئے کہ مسلمان طاقتور ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے ایسی چال کا حکم دیا گیا، ورنہ متکبرانہ چال، لب و لہجہ، لباس، طور طریقے، اس سے دین اسلام میں منع کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا کرے۔ 4 سوالات ہیں آپ کے یہاں پر، اس میں نہیں 6 ہیں، دیکھیں۔ خشیت املاک کی وضاحت اپنے الفاظ میں کریں اور حدیث پاک کی نظر میں کریں۔ دوسرا سوال ہے کون سے اعمال زنا کے قریب لے جاتے ہیں، آیت نمبر 32۔ تیسرا سوال ہے شریعت میں ناحق قتل کرنے کا حکم تحریر کریں، آیت نمبر 33۔ اور پھر چوتھا سوال ہے دین میں ناپ تول کے احکامات تحریر کریں، آیت نمبر 35۔ اگلا سوال ہے عہد سے کیا مراد ہے، آیت نمبر 34۔ اور چھٹا سوال ہے کہ آیت نمبر 36 اور 37 کا حکم تحریر کریں۔ دعا کر لیتے ہیں۔ یا اللہ جو قرآنی احکام ہم کو معلوم ہے، ان پر دل و جان سے ہم کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ ہم سے جو کوتاہیاں قرآن کے حقوق کی ادائیگی میں ہو رہی ہیں، ان کو قرآن عظیم کے طفیل ہمیں معاف کر دیجیے، اور اس سرچشمہ رحمت ہدایت کی ہم کو حقیقی عظمت عطا فرما دیجیے۔ ہمارا مرنا اور جینا اسی قرآن عظیم کے موافق بنا دیجیے، آمین۔ یا اللہ ہمارے عقیدہ توحید کو اتنا مضبوط بنا دیں کہ ہم کسی حال میں آپ کی کارسازی کے خلاف وسوسہ تک بھی دل میں نہ لے کر آئیں۔ یا اللہ ہم کو عہد و پیمان کی پابندی اور وعدے کا ایفا ہم کو پوری طرح نصیب فرما دیجیے۔ میرے مالک لین دین، خرید و فروخت، تجارت و کاروبار میں ہم کو قرآنی اور اسلامی احکام کے ماتحت اپنی زندگی گزارنا نصیب فرما۔ یا اللہ ہم نے جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اور اس پر ایمان لا کر عہد اور اقرار کیا، ہم کو اس عہد میں سچا اور امانت دار بنا کر زندہ رکھیے، اور اسی کلمہ طیبہ پر ہمارا خاتمہ فرما دینا۔ یا اللہ دنیا تو جتنی اور جس کے لیے آپ نے مقدر فرمائی اتنی ہی نصیب ہوگی، دنیا کی حرص و لالچ سے ہمیں بچا لیجئے، آخرت کا حریص بنا کر زندہ فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں جو کچھ بھی آپ اپنی رحمت سے دنیا میں عطا فرمائیں، اسے آخرت کے بنانے اور سنوارنے کا ذریعہ رحمت بنا دیجیے۔ یا اللہ اب دنیا طلبی کا مرض اس امت مسلمہ میں بھی گھس گیا، اور دنیا کی بڑائی ہمارے لیے قابل فخر ہو گئی۔ میرے مالک اس امت مسلمہ کی اصلاح کی صورت غیب سے فرما دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے ظاہر و باطن میں ہم کو اور تمام امت مسلمہ کو پابندی نصیب عطا فرما۔ یا اللہ قرآن پاک کی تابعداری ہمیں نصیب فرما۔ ہر مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حرمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔